अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी की खसूसी ट्रांसमिशन। और आज ये जो खसूसी ट्रांसमिशन है ये शहीद कश्मीर शहीद आज़म मोहम्मद मकबूल भट्ट के नाम से मंसूब है, क्योंकि फरवरी के महीने में 11 तारीख को 1984 को, आज से 39 साल पहले, कश्मीर के इस बेटे को, कश्मीर के इस मुज़ामतकार को, कश्मीर के इस आज़ादी पसंद को भारत ने फांसी देकर शहीद कर दिया और फिर वहीं पर उनको कैद कर दिया और उनका जस्ते खाकी उनकी फैमिली या उनकी कौम के हवाले भी नहीं किया। लेकिन कौन था मकबूल भट्ट? उनके अफकार क्या थे? उनकी सोच क्या थी? उनकी फिक्र क्या थी? वो अपने वतन के लिए क्या चाहते थे? उन्हें हिंदुस्तान से क्या गिला था? वो हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों अमली मैदान में उतरे? उन्हें पाकिस्तान में क्यों सजाएं हुई? उन पे क्या क्या इल्जामात लगे? उनकी फैमिली किस तरह से मुतासर हुई? ये आज हम सब गुफ्तगू में जानेंगे और उनके बेटे शौकत मकबूल भट्ट से आज हम सुनेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि जो नजरिया मकबूल है, जो मकबूल भट्ट का फलसफी और फिलॉसफी है, वो रियासत के अंदर बसने वाले हों या रियासत के बाहर रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग हों, वो उन्हें अपना पसंदीदा लीडर और एक रहनुमा के तौर पे देखते हैं। आइए शौकत भट्ट साहब से मजीद कुछ सीखते हैं और सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भट्ट साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं जी आप? मैं खैरियत से हैं? बिल्कुल जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब आपके मदऊ करने का अपने प्रोग्राम में। सर, इट्स एन ऑनर, इट्स एन प्लेयर कि अगर भट्ट साहब को हम अपनी जिंदगी में नहीं देख सके, लेकिन आप मौजूद हैं, आप रहबर हैं, रहनुमा हैं। बताइएगा, मुश्किल सवाल भी होंगे, आसान सवाल भी होंगे, कौन है मकबूल भट्ट और क्यों हिंदुस्तान और आ, पाकिस्तान खौफजदा थे मकबूल भट्ट से? जी मकबूल भट्ट को जो है वो एक लाइन में तो यूं बयां किया जा सकता है कि वो आज़ादी का एक इस्तारा है। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मजलूम अकवाम मजलूम लोग बसते हैं, उन सब के लिए जो है मकबूल भट्ट जो है वो एक आज़ादी का सिंबल है। जिस तरह से हम जो है वो अमूमी तौर पे जो है होचिमू को, ची गवेरा को, उमर मुख्तार को जो है वो आज़ादियों की कौमी जो तहरीकें हैं उनके 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 जो है ना रहबर और रहनुमा तस्लीम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आज मकबूल भट्ट भी जो है वो इन्हीं अशखास की सफ में जो है वो एक ऐसा रहबर और रहनुमा है जिसने जिसने अपनी जदोजहद से जो है एक ऐसी रोशनी जो है वकूफ़ पसीर की कि जिसमें हर मजलूम इंसान जो अपने लिए रास्ता तलाश कर सकता है। जी सर, जानना चाहूंगा, बड़ा मुश्किल सवाल होता है एक बेटे से जब मैं पूछूं, आप खुद माशाल्लाह साहिब औलाद हैं, जब वालिद की शहादत की खबर पहुंची, क्या आपके सेंटिमेंट्स थे? आपकी फैमिली ने उसको कैसे महसूस किया? आप भी उस टाइम बच्चों की तरह अमूमन यंगस्टर टीनेजर थे, तो क्या आप उस टाइम समझते थे कि मकबूल भट्ट कौन है? देखिए चूंकि मेरी पैदाइश जिस वक्त हुई तो शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब जो हैं वो ऑलरेडी जदोजहद में मौजूद थे। तो ये कि घर के अंदर भी जो है उस हवाले से कुछ ना कुछ बात होती थी, तो बचपन ही से हम जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो पॉलिटिकली चीज़ों को देखते भी चले आए हैं और उनको उनको जो है अपनी तई समझने की भी कोशिश करते रहे। तो जब भट्ट साहब की शहादत का वाकया हुआ तो मैं वैसे अपनी बात करूंगा कि मैं इस बात को जो है वो ज़हनी तौर पे तस्लीम नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि मैं अपनी स्ट्रीट में निकला तो मुझे एक दो सहाफ़ी मिल गए और उन्होंने मुझे, पेशावर की बात बता रहा हूँ आपको, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि मकबूल भट्ट को जब फांसी हो जाएगी तो उसके बाद उनकी मैयत का क्या होगा? तो मैंने कहा ये क्या बात आप कर रहे हैं, उनको कोई फांसी नहीं होगी और ये कोई ऐसा इशू नहीं है। पूरी दुनिया में जो है वो भट्ट साहब की रिहाई के लिए भी और भट्ट साहब की इस फांसी का जो अमल इंडिया करने जा रहा है इसको रोकने के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और मुझे ये यकीन है क्योंकि उससे भी चंद साल पहले यानी 1982 में भी इंडिया ने जो है वो एक मरतबा ऐलान किया था। तो उस वक्त जो है वो खासा प्रेशर पड़ा दुनिया भर से, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि यासिर अरफात ने भी जो है वो भट्ट साहब की रिहाई की अपील की थी। तो उस वक्त इंडिया रुक गया था। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बहरहाल तारीखी एक अमल है इसमें फिर ये चीज़ें, क्योंकि भट्ट साहब खुद भी ये समझते थे, मैं बल्कि
مجھے یاد پڑتا ہے میں نے چند سال پہلے اپنے ایک اور دوست ہیں آپ ہی کی طرح، انہوں نے اسی طرح سے ایک لائیو پروگرام میرا کیا تھا، شفقت راجہ صاحب نے. تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کہا ایک واقعہ انہیں بتایا کہ بٹ صاحب راولپنڈی میں تھے تو ان کے دوست ڈاکٹر فاروق حیدر صاحب کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. تو اچانک اٹھے اور پشاور جانے لگے. تو فاروق حیدر صاحب نے ان سے کہا کہ ابھی ایک میٹنگز ہماری کچھ رہتی ہیں، تو آپ اچانک کیوں جا رہے ہیں پشاور؟ تو انہوں نے ایک انگلش سینٹینس بولا کہ آئی وانٹ ٹو سی مائی لیونگ آرفنز. تو یعنی آپ کو سمجھ آتی ہوگی اس بات کی کہ وہ یعنی اس جس عمل میں وہ موجود تھے وہ خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے اس راہ میں جو ہے وہ جیسے فیض کا وہ شعر ہے کہ یہ اس کیا ہے جی وہ شعر کے جس جس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. تو وہ سمجھتے تھے کیونکہ دیکھیں نا اس سے پہلے بھی جب وہ پہلی مرتبہ اریسٹ ہوئے وہاں پہ انڈین جو مقبوضہ کشمیر ہے، تو ان کو سزائے موت اناؤنس ہو چکی ہوئی تھی اور وہ سری نگر جیل توڑ کے وہاں سے فرار ہو کے آئے تھے. پھر ایک ایسے ہی علاقے میں واپس جانا اور اپنی اسٹرگل کو آرگنائز کرنے کی کوششیں کرنا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس میں وہ سمجھتے تھے کہ اس میں جان کا جانا جو ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونیک انسان تھا جی. میں آج کے ٹائم میں جب ایک ان کی شخصیت کے اوپر جب ایک ان کی شخصیت کا جب ایک اجمالی جائزہ میں لیتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایک مختلف قسم کے انسان تھے. وہ ایک پولیٹیکل سولجر بھی تھے اور وہ جو ہے وہ اس زمانے کی وہ جو گوریلا وارفیئرز ان سے بھی متاثر تھے. وہ ویتنامیوں کی، وہ الجزیرینز کی اور وہ فلسطینیوں کی اس جدوجہد سے متاثر تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید جو ہے وہ پولیٹیکلی آپ کا پولیٹیکلی جو ہے وہ میچیور ہونا تو بہت ضروری ہے، لیکن شاید جو ہے جس طرح کی علاقائی سچویشن ہے ریاست جموں کشمیر کی، اس میں صرف جو ہے وہ آپ پولیٹیکل اسٹرگل کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہندوستان اور پاکستان کو اپنی سرزمین خالی کرنے سے کے اوپر مجبور نہیں کر سکتے. تو لہٰذا وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمیں اس ٹول کو بھی اپنے پولیٹیکل مطالبات کو منوانے کے لیے استعمال کرنے ہوں گے کہ جو ٹول جو ہے اس زمانے میں مروجہ جو ہے وہ تھے اور اس زمانے میں جو ہے جو پاپولر بھی تھے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی یوتھ کو جو ہے آرگنائز کرنے کے لیے بار بار جو ہے اس طرف بھی اور اس طرف بھی جو ہے وہ مسلسل جدوجہد میں رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ 70s میں گنگا ہائی جیکنگ بھی جو ہے وہ بنیادی طور پہ فلسطینیوں کی اس جدوجہد سے متاثر ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں فلسطینی بھی لیلا خالد نے ہائی جیکنگ کی تھی، اسی طرح سے کچھ اور ہائی جیکنگ ہوئی تھی. تو ان کی جو ٹیم تھی اس نے بھی جو ہے وہ NLF کے پلیٹ فارم سے وہ ہائی جیکنگ کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر وہ راستہ، جائز راستہ جس کا یونائٹڈ نیشن نے جو ہے مظلوم اقوام کو حق دے رکھا تھا، وہ اس کو استعمال کر کے جو ہے اپنے قومی تقدیر کو جو ہے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جی سر، یہاں پر آپ کے چاہنے والے، ہمارے چاہنے والے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ احباب جو ہیں جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں، آپ کو دیکھ وعلیکم السلام. اور کچھ وعلیکم سوالات جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں. کچھ بہت سارے جو ہمارے آڈینس ہیں وہ شہید اعظم کو عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ چلے میں آپ کے سامنے پیش کروں. اور اگین اگر کوئی کوشچن بھی ہے جو آپ شوکت بٹ صاحب سے ڈائریکٹلی جاننا چاہیں تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو پروگرام میں شامل کروں تاکہ آپ جو سوالات ہیں وہ ڈائریکٹ پوچھ سکیں شوکت بٹ صاحب سے بھی. سر، ایک ڈیفینیشن جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، آپ نے بڑا ایک زبردست فریز کو ڈیٹرمن کیا ہے کہ پولیٹیکل کانشیس سولجر. ابھی آپ نے اس پر بات بھی کی ہے. آج کا جو نوجوان ہے جو شہید اعظم کے افکار پہ چلتے ہوئے اپنے وطن کی آزادی کی بات کرتا ہے، اس کے انگریڈینٹس کون سے ہوں گے؟ اسے کیا سمجھنا چاہیے؟ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے، ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے کتنے محاذ درکار ہیں؟ کیا میدان اس عمل میں
اسے بہلایا جائے گا، اسے پھسلایا جائے گا، اسے اسکیمیں دی جائیں گی، تو ہم ایک جو قومی بیانیہ ہے اس کو بٹ صاحب کی شخصیت اور افکار کے ساتھ ملا کر یہ جو ایک غبار کریٹ کیا گیا ہے، اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی عمل ہوتا ہے بنیادی طور پہ اس سے آپ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں، مطلب ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، اور پولیٹیکل حالات بھی جو ہے وہ آپ کے معروضی حالات کے ساتھ میچ ہونے چاہیے، کیونکہ اگر آپ جو ہے آپ کا معروض کے تقاضے کچھ اور ہیں اور آپ جو ہے وہ سیاست کی جو ہے نا وہ پرانی ٹرمز استعمال کر رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اچیو نہیں کر سکتے۔ اس اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو ٹائم ہے یہ ایک پیسفل پولیٹیکل اسٹرگل کا وقت ہے، اور اس میں آپ کو جو ہے میرا ہمیشہ سے یہ سمجھنا تھا، میں آج کی یہ بات نہیں کرتا یا آج کے سناریوں کو دیکھ کے یہ بات نہیں کرتا، میں ہمیشہ سے میری سٹیٹمنٹس، میری سپیچز جو ہے وہ آن ریکارڈ ہیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے ہر خطے سے جو ہے آپ کو پیرلل پولیٹیکل ریزسٹنس موومنٹس جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی تحریک جو ہے وہ اگر جو ہے وہ کہیں سری نگر میں چل رہی ہے تو جموں میں کوئی نہیں چلائے گا، یا یہ کہ وہ کوئی تحریک جو ہے اگر گلگت میں چل رہی ہے تو وہ مظفر آباد میں نہ چلے۔ تو میرا سمجھنا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے گلگت کے اندر بھی ایک تحریک کو آرگنائز کرنا ہوگا، آپ کو جو ہے وہ مظفر آباد میں بھی ایک تحریک کو آرگنائز کرنا ہوگا، آپ کو جو ہے سری نگر، جموں اور لداخ میں بھی جو ہے ایک تحریک کو آرگنائز کرنا ہوگا۔ اب تحریکیں کیسے آرگنائز ہوتی ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے جو ہے وہ کہیں آج کے ٹائم میں جو سری نگر جا کے کوئی تحریک آرگنائز کرنی ہے، یا مظفر آباد سے اٹھ کے جو ہے جموں میں یا لداخ میں کوئی تحریک آرگنائز کرنی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی تحریک کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کے لانگ ٹرم گولز جو ہے ان کو اپنے سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو کچھ شارٹ ٹرم گولز اپنے سامنے رکھنے ہوتے ہیں، اور پھر لانگ ٹرم گولز کے لیے جو لانگ ٹرم اسٹریٹجیز آپ کو بنانی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے شارٹ ٹرم گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو جو شارٹ ٹرم جو اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں۔ اور میرا یہ سمجھنا ہے کہ جس خطے میں ہم ہیں وہاں پہ ہزاروں قسم کی جو محرومیاں ہیں اس کا آپ شکار ہیں۔ مثلا اگر آپ کو جو ہے وہ الیکٹریسٹی نہیں ملتی تو آپ کی ایک تحریک اس الیکٹریسٹی کے خلاف ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ہاں جو ہے وہ کوئی انفراسٹرکچر پراپر ڈیولپ نہیں ہوا تو آپ کو اس انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ آپ کے ہاں جو ہے وہ اگر پراپر رائٹ آف ووٹ موجود نہیں ہے تو آپ کو اس رائٹ آف ووٹ کے لیے جو ہے اسٹرگل کرنی چاہیے، اور آپ کو جو ہے مسلسل یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ساری دنیا میں جو ہے لوگوں کو شہری آزادیاں میسر ہیں آزاد معاشروں میں، وہ ساری شہری آزادیاں آپ کو بھی میسر آنی چاہیے، اور یہ ویسے ہی تو کوئی بھی آپ کو نہیں دے گا، آپ کو اس کے لیے جو ہے جدوجہد کرنی ہوگی۔ اور میرا یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ کا سیاسی عمل جو ہے وہ اپ گریڈ ہوگا، وہ اپ ٹو دا مارک ہوگا، تو پھر جو ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اپنی قومی آزادی کی تحریک کو بھی جو ہے وہ دنیا میں روشناس کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کوئی راستہ نہیں ہے آج کے ٹائم میں، کیونکہ بنیادی طور پہ بھارت اور پاکستان دونوں آپ کو اپنی ایک نو آبادیات کے طور پہ جو ہے رکھنا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کا انٹائر جو خطہ ہے یہ ریسورس سے مالا مال ہے، اور بلکہ ہمارے بزرگ اور ہمارے ہماری جماعت کے نیشنل لبریشن فرنٹ جو ہوا کرتی تھی ایک ٹائم پہ، اس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں جناب جی ایم میر صاحب، بٹ صاحب کے ساتھی بھی رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں بڑا ایک وسیع جو ہے وہ اقتصادی ایک تجزیہ پیش کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم سے کم واٹر ریسورسز والا سوئٹزرلینڈ جو ہے یہ تقریباً 64,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے اور پورے یورپ کو سپلائی کرتا ہے، ہم سے کم واٹر ریسورسز رکھنے والا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنی رچ ہے ہماری سرزمین۔ تو یقیناً ہندوستان اور پاکستان کیوں چاہیں گے کہ وہ جو ہے ویسے ہی جو ہے وہ اس رچ سرزمین کو جو ہے وہ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں۔ وہی سمجھتے ہیں کہ اس سرزمین کے جو ریسورسز ہیں، جو نیچرل ریسورسز ہیں، وہ ان کی جنریشنز کے اوپر جو ہے استعمال ہونے چاہیے۔ تو لہٰذا میرا یہ سمجھنا ہے کہ
ہمیں یہ احساس بنیادی طور پہ ہونا چاہیے کہ آج جموں کشمیر کا ایک عام انسان جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے. مثلاً ہم یورپ میں جو ہے کئی لاکھ ہیں، کہتے ہیں کہ لگ بھگ 10 لاکھ لوگ جموں کشمیر کے جو وہ یورپ میں موجود ہیں. کئی لاکھ جو ہے وہ امریکہ میں موجود ہیں. لاکھوں لوگ جو ہے وہ گلف میں موجود ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ مطلب ہے ہم اپنی سرزمین کو چھوڑنے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں کہ ہماری اپنی سرزمین کے اوپر جو ہے ہمارا عرصہ حیات چونکہ تنگ کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے بہتر ریسورسز کی تلاش میں جو ہے پھر اپنی سرزمین کو چھوڑ کے دنیا کے دوسرے ممالک میں جا کے جو ہے انہیں اپنی سروسز دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اپنی سرزمین پہ اتنے ریسورسز ہیں کہ ہمیں یہ در بدر کی جو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی تحریک کے جو ہے نا 50% قریب پہنچ جاتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ کو آپ کی اپنی تحریک کے خد و خال سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی سمتوں کو درست کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب آپ کی سمتیں درست ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہے آپ ایک انڈیجنس ریولوشن جو ہے آپ اپنی سرزمین کے اوپر وقوع پذیر کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو میرا یہ سمجھنا ہے کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب جو ہے وہ بھارت اور پاکستان جو ہے وہ دونوں اس بات کے اوپر مجبور ہو جائیں گے کہ جموں کشمیر کا وطن جو ہے یہ جموں کشمیر. دیکھیے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں جو ہے وہ ہندوستان یا پاکستان کے جو لیجیٹمیٹ سوئل ہے اس میں سے کچھ علاقہ کاٹ کے تو ہمیں دیا جائے. ہم ایسا تو کچھ بھی نہیں کہتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے خود تسلیم کیا ہوا ہے، یعنی ہندوستان اور پاکستان نے، ایک تو یہ کہ انہوں نے وربلی تسلیم کیا ہے، دوسرا انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں بھی جا کے جو ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے، بلکہ یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے اس حق کو، یعنی جو حق ہوتا ہے سیلف ڈٹرمینیشن کا، اس کو انہوں نے تسلیم کر کے رکھا. یہ اور بات ہے کہ بعد میں اس میں کچھ کتھنے لگا کے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں اوور آل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے تسلیم کی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کا یہ حق ہے. تو پھر ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس حق کو جو صرف آپ نے نہیں تسلیم کیا ہوا، کہ ساری دنیا نے، جب یونائٹڈ نیشن نے اپنا چارٹر ڈیزائن کیا تو انہوں نے اس میں مظلوم اقوام کے اس حق کو تسلیم کیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم قوم ہوگی جو نوآبادیاتی زندگی گزار رہی ہوگی، جو کلونیل قسم کی جو ہے جن کے اوپر جو ہے وہ نظام مسلط کیے گئے ہوں گے، تو ان کے پاس یہ رائٹ ہے، نہ صرف یہ کہ وہ جدوجہد کرنے کا رائٹ ہے، بلکہ آزاد اقوام کا ان کی جدوجہد کو اور ان کے اس حق کے آزادی کو تسلیم کرنے کا جو ہے وہ حق اس میں رکھا گیا ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں. تو ہم بالکل کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے، ہم بالکل وہ بات کہہ رہے ہیں جس کو ساری دنیا کی آزاد اقوام، آزاد نیشنز نے جو ہے تسلیم کر رکھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے، اور ایک قانونی حق کو مانگتے ہوئے اگر ہندوستان اور پاکستان ہمارے اوپر رسا حیات تنگ کرتا ہے، ہم سے ہماری زندگیاں چھیننے کی کوشش کرتا ہے، یا ہمیں وہ قید و بند میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ انلیگل جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اگینسٹ. ہمارے مطالبات قانونی ہیں، ہمارے مطالبات جائز ہیں، ان کا ایک اخلاقی وزن بھی ہے. صرف یہ اور بات ہے کہ شاید ہمیں ابھی اس کا اتنا صحیح ادراک نہیں ہے، اور ادراک نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی ایک نیشنل ریزسٹنس موومنٹ نہیں ڈیولپ کر سکے. بالکل سر، اس میں ساتھ ایک چیز اور بھی ہے. آج یہ ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن آج یہ جو ایک قابض ملک کی طرف سے ایک نام نہاد قسم کی یوم یکجہتی بنائی جاتی ہے 5 فروری، دوسری طرف 11 فروری میں جب ریاست جموں و کشمیر کے آزادی پسند مزاحمت کار ریاست کے اندر بھی ریاست کے باہر بھی شہید اعظم کا یوم برسی بناتے ہیں. کبھی آزاد کشمیر کی حکومتیں اس کو سرکاری ڈے کے طور پہ بناتی ہیں، کبھی اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کر لیتی ہیں. افکار مقبول بٹ شہید کی روشنی میں آج آپ ہم سب کو، ہم آزادی پسندوں کو
اس 5 فروری کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ اور وہ بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ 5 فروری جنہوں نے مقبول بٹ شہید کو 7 سال تک قید میں رکھا، ان کے ساتھیوں کو، بٹ صاحب کو بھی قید میں رکھا، ہاشم قریشی صاحب کو بھی قید میں رکھا، ان پہ مقدمات بھی بنائے۔ یہ جو ایک ابہام پیدا کیا جاتا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کی طرف سے، اس کو بھی ایکسپلین کر دیجئے تاکہ یہ تاریخ کا حصہ بن جائے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں کسی کو یہ تو نہیں کہتا کہ وہ اگر کوئی دن منانا چاہتے ہیں تو وہ نہ منائیں، اور نہ ہم روک سکتے ہیں کسی کو۔ میرا تو سمجھنا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہم سے کوئی اظہار ہمدردی کرنا چاہتی ہے تو وہ یہ کر سکتی ہے نا کہ وہ جو ایک خطہ ہے جسے آزاد جموں و کشمیر کہتے ہیں، اس کو انڈیجنسلی جو ہے وہ آزاد جموں و کشمیر کیوں نہیں بناتے ہو؟ میرا یہ سمجھنا ہے کہ اگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہے ان دونوں کو جموں و کشمیر کے حقیقی آزاد خطوں کے طور پہ جو ہے اگر گورنمنٹ آف پاکستان تسلیم کر لے ایک کنٹری کے طور پہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں باقی کا جو ہمارا مقبوضہ کشمیر ہے، جو انڈین مقبوضہ کشمیر ہے، اس کا حصول ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن آپ جو ہے وہ اپنے قبضے میں رکھ کے آدھا ملک ریاست جموں کشمیر کا آدھی ریاست جو ہے، اور آپ یہ ہمیں لالی پاپ دیں کہ آپ جو ہے ہم سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں 5 فروری کو اظہار یکجہتی منا کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چلنے والی باتیں نہیں ہیں۔ ہم کوئی ناجائز بات کہتے ہیں، نہ ہمارا کوئی ناجائز مطالبہ ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ لالی پاپس کے ذریعے جو ہے آپ ہمیں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ خیر خواہ ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کا جموں کشمیر کا نوجوان کیٹیگوریکلی اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ایک حکومت انہوں نے رکھی ہوئی ہے، بنیادی طور پہ اس کے اختیارات تو پاکستان کے اپنے جو صوبے ہیں شاید ان سے بھی کم اختیارات ان کے پاس ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو سپریم کورٹ ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے بزرگ سیاستدان بھی رہے، جج بھی رہے، جناب جسٹس مجید ملک صاحب، انہوں نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بتایا، میں یہاں بیان کروں گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ آسانی پیدا کرتی ہیں چیزوں کو سمجھنے میں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی، انٹرنیشنل لیول کی کوئی کانفرنس کروا رہے تھے پاکستان کے جو کیا کہتے ہیں اپنا لائرز غالباً، تو اس میں انہوں نے ججز پورے پاکستان کے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز کو بلایا ہوا تھا، اسی طرح آزاد کشمیر کے ججز کو بھی بلایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے روز بنائی ہوئی تھی کہ مطلب آگے کی رو میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج بیٹھیں گے، اس کے پیچھے کی رو میں جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جج بیٹھیں گے، اس کے پیچھے اس سے جو کم درجے والے ہوتے ہیں وہ بیٹھیں گے۔ تو کیونکہ یہ بھی ہائی کورٹ کے جج تھے، چیف جسٹس سے، تو یہ ہائی کورٹ والی اس رو میں جا کے جب بیٹھنے لگے تو کسی نے ان کو کہا کہ نہیں آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو انہوں نے کہا کیوں، یہ تو اس پہ مینشن ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، چونکہ آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ کو جو ہے ہم سیشن کورٹ کے برابر سمجھتے ہیں، اور آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کو جو ہے ہم ہائی کورٹ کے لیول، تو سپریم کورٹ والے جو ہائی کورٹ کی لائن میں بیٹھیں گے، اور جو ہائی کورٹ والے ہیں جی وہ ہائی کورٹ کی لائن سے پچھلی والی لائن میں جو ہے بیٹھیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جو سٹرکچر انہوں نے بنایا اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ دوسرے درجے کا سٹرکچر رکھا ہوا ہے، اسی طرح سے وہ وہاں کے عوام کو بھی جو ہے وہ دوسرے درجے کے شہری کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو وہ ایک نوآبادیات کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں، اور وہ دیکھیں نا آزاد کشمیر میں ہونے والے بے شمار معاہدات، منگلا ڈیم سے لے کر اور کئی جو پروجیکٹس ہیں، ان کے اوپر جو آزاد کشمیر کی حکومتوں سے تو وہ کبھی پوچھتے بھی نہیں ہے کسی پروجیکٹ کو ڈیزائن کرتے ہوئے۔ الیکٹرسٹی کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ وابڈا خود ہی آ کے وہاں پہ جو ہے وہ کرتا ہے، وہ چاہے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ کرنے ہو، چائنیز کمپنیز کے ساتھ ان کو کوئی معاہدے کرنے ہو، کسی اور دنیا کی کسی کمپنیز کے ساتھ ان کو معاہدے کرنے ہو، وہ خود ہی کرتے ہیں۔ اور
وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ پروجیکٹ جو ہے آزاد کشمیر میں لگانے ہیں، اور اب وہ یوں اور زبردستی آ کے وہ سارے کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو ہے نا، صرف آپ اس طرح سے زبانی کلامی ہم سے ہمدردی اور یکجہتیوں کے اظہار کے ذریعے جو ہے، اگر آپ سمجھیں گے کہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ آپ کے جو آپ کی جو بدعمالیاں ہیں، سیاسی بدعمالیاں ہیں ٹورڈز جموں کشمیر یا جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف، لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لوگ بہت کانشیس ہیں، اور اب آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ اپنی جدوجہد کو جو ہے اسی طرح سے سپریڈ کر رہے ہیں کہ سری نگر والا جو ہے سری نگر میں تحریک کو آرگنائز کرے گا، جموں والا جموں میں کرے گا، اور مظفر آباد والا جو ہے مظفر آباد میں کرے گا۔ جی سر، اس میں ایک کوشچن، اور بہت سارے یہاں پر ہمارے جو آڈینس ہیں انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے، ایمفیسس کیا ہے کہ جب سارے ہی جو لوگ ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں، ہمارے جو آزادی پسند ہے انہیں مخاطب کر کے، وہ اکٹھے کیوں نہیں چل سکتے؟ یہ بڑا سوال ہے، ہمارے آزادی پسند حلقوں میں سب سے زیادہ ڈسکس ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ جو علاقے پاکستان والے ہیں یا علاقے ہندوستان والے ہیں وہ بھی اکٹھے نہیں ہیں، لیکن چلیں ہم تو ان کے ساتھ ان جیسے نہیں ہیں، نہ ہی ان کے رہبروں کو اپنا رہبر مانتے ہیں، ہم تو انہیں ریاست کے سہولت کار مانتے ہیں، غیر ملکیوں کے وہ بھی۔ تو یہ جو 11 فروری آ رہا ہے نیکسٹ اگلے ایک ہفتے میں، آپ کیا پیغام دیں گے کہ کیا اکٹھے ہو کے اس کو نہ بنائیں، کم از کم اپنے ساتھ تو ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کریں؟ اور کیا یہی پیغام نہیں ہونا چاہیے کہ شہید اعظم کو عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے افکار کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جب آپ نے سولی پہ چڑھتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ میرے وطن تو ایک دن ضرور آزاد ہوگا، اور وہ آواز جو ہے وہ آج کا نوجوان جو ہے اسی والیت اور اسی عقیدت کے ساتھ اپنے شہید اعظم کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہوئے اپنے ساتھ باقیوں کو بھی لے کر چلے، اور اتفاق اور اتحاد کو برقرار رکھے، نفرتوں کو سمیٹے، محبتوں کو بانٹے؟ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے جی، بات یہ کہ ہماری جو تحریک ہے، یقیناً یہ تو محبتوں ہی کو پھیلانے کا پیغام ہی ہے، اور بلکہ ہمارے نوجوان تو بلکہ وہ تو نعرے بھی لگاتے ہیں کہ محبتیں پھیلانے کے حوالے سے اور نفرتوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کے حوالے سے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے میں جو ہے وہ ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، اور طاقت وہی ہے جو پولیٹیکل جو ہے قوت ہے آپ کی، آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہونا بھی چاہیے۔ لیکن دیکھیں نا، لوگ مختلف الخیال بھی ہوتے ہیں، لوگوں کا سوچنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ آپ ایک ہی گھر میں اگر آپ کی جو ہے نا اولاد 3-4 بچے ہیں آپ کے، تو سارے کے سارے ڈاکٹر نہیں ہوتے، سارے کے سارے انجینئر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ مطلب کوئی ڈاکٹر بنتا ہے خیالات کے اعتبار سے، کوئی میتھ کو پسند کرتا ہے، کوئی بیولوجی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی اور سبجیکٹ میں جو ہے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ اس کو جو ہے غیر صحت مند جو ہے وہ رجحان نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ علیحدہ علیحدہ بھی کوئی چیز کر رہے ہوں تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ کمپٹیشن کریں ایک دوسرے کے ساتھ ضرور، لیکن پازیٹیو کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ اس میں آپ جو ہے وہ کسی کو آپ کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو آپ کو گالی نہیں بکنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا نظریہ اتنا اپیلنگ اور اتنا مضبوط ہے کہ اس کی جو اپیل ہے، اگر آپ اپنے اس نظریے سے واقف ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی کہیں بھی بات ہی سے جو ہے وہ کوئی بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کو جو ہے وہ برا بلا کہنے کی۔ عمومی طور پہ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ جو ہے جذبات کی رو میں آ کے بہک جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بٹ صاحب شہید کا یہی فرمان تھا کہ میں اپنی یوتھ کو جو ہے پولیٹیکل سولجر بنانا چاہتا ہوں۔ اب پولیٹیکل سولجر سے ان کی کیا مراد تھی؟ ان کی یہ مراد تھی کہ وہ نظری اور فکری اعتبار سے اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو دوسرا جو ہے اس کا بدترین مخالف بھی جو ہے اس کی بات سننے کے اوپر جو ہے مجبور ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اکٹھے ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ پروگرامات اگر آپ علیحدہ علیحدہ بھی کریں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن یہ کہ علیحدہ علیحدہ پروگرامات کرتے ہوئے ایک دوسرے کو برا بلا نہیں کہنا ہے، آپ نے ایک دوسرے کی کو تقویت دینی ہے،
بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مظفر آباد میں جب 11 فروری کے مختلف پروگرامات ہوا کرتے تھے تو میں دوستوں کو یہ مشورہ دیا کرتا تھا کہ وہ 2-2 گھنٹے کے فرق سے پروگرام کریں تاکہ میں جو ہے وہ ہر پروگرام میں جا کے شریک ہو سکوں. تو اور عموماً ایسا ہی ہوتا تھا. تو میں ایک ہی دن میں جو ہے وہ 3-4 پروگرام بھی میں نے اٹینڈ کیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے لوگ ہمارے اپنے جو کوئی بھی جو ہے ریاست جموں کشمیر کو ایک سیکولر ڈیموکریٹک متحدہ ریاست بنانا چاہتا ہے اور وہاں پہ ایک استحصال کے نظام کے خاتمے کے ساتھ اپنے لوگوں کی حقیقی آزادی کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں, وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہیں, وہ سارے پلیٹ فارمز ہمارے اپنے پلیٹ فارمز ہیں اور ہمیں جو ہے ایک دوسرے کے پلیٹ فارمز کو کے حوالے سے کسی تعصب کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں ایک دوسرے کو تقویت دینی چاہیے. اچھا پیغام ہے اور امید ہے کہ دیکھنے سننے والے اس پیغام پہ عمل بھی کریں گے. دوسرا سر ایک اور کوشچن, اب میں تھوڑا سا یہ تو ہمارے جو ٹارگٹس ہیں ہماری جو حکمت عملی ہے اس پر بات ہوئی, اب ہم بات کریں گے مقبول بٹ شہید کی اپنی شخصیت پہ. اس تحریک کے وہ روئے رواں تھے, وہ شہید اعظم, انہوں نے اپنے آپ کو بحیثیت ایک انسان کس طرح سے تیار کیا تھا اور مینٹلی اور فزیکلی. ان کا ایک مشہور قول بھی ہے کہ ہم دشمنوں کے اعصاب پہ سوار رہیں گے, اور یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ اعصابی جنگیں, جسمانی بھی ہیں اعصابی بھی ہیں. آپ میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ جو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے آپ سے سنا ہے اور وہ امانت بھی ہے ہمارے پاس, ہم اپنے لوگوں تک پہنچائیں اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پھر لوگوں تک پہنچائیں. سری نگر مہتاب باغ انٹروگیشن سینٹر میں جو افسر بٹ شہید صاحب کی تفتیش کر رہا تھا, وہ تفتیش کیا تھی اور اس پہ ڈاکومنٹس کے اوپر اس نے ریکارڈ کیا رکھا تھا کہ یہ مقبول بٹ کون ہے, یہ بتائیے ہمارے لوگوں کو. دیکھیے چونکہ یہ بہت گہرا سوال آپ نے کیا تو میں تھوڑا سا اس واقعے سے پہلے کچھ تھوڑی سی بات کروں گا. ایک تو یہ کہ بٹ صاحب جو ہے انہوں نے سینٹ جوزف کالج بارہمولہ سے BA کیا تھا. تو ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ جو چونکہ وہ غالباً وہ بھی سینٹ جوزف کالج میں پڑھتے تھے اور بٹ صاحب سے شاید 1 سال پیچھے تھے وہ. تو انہوں نے اپنے جو پرنسپل تھے, انگریز پرنسپل, اس کا جو انہوں نے جو بٹ صاحب کے حوالے سے جو بات کہی تھی وہ مجھے انہوں نے بتائی تھی. انہوں نے کہا کہ اس پرنسپل کا کہنا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے یہ بہت مجھے لگتا ہے کہ بہت نام پیدا کرے گا, اور مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ کہیں جو ہے جو کچھ اس کی ایکٹیویٹی ہے اسے مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ ان راہوں میں یہ کہیں مارا نہ جائے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بہت بعد میں جب میں UK میں آیا تو میں نے ان کو تلاش کیا اور پھر میں نے ان کو جا کے یہ بات بتائی کہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے اس اسٹوڈنٹ نے پتہ نہیں اب آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا جس کے بارے میں آپ نے یہ بات کہی تھی, تو اس نے نام بھی کمایا اور وہ اس راہ میں جو ہے وہ مارا بھی گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے BA وہاں سے کیا تھا. تو پشاور جب وہ آگے آزاد کشمیر آئے, آزاد کشمیر سے پشاور آئے, تو پشاور جو ہے انہوں نے اردو لٹریچر میں جو ہے MA کیا. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ تعلیم جو ہے یہ انتہائی ضروری چیز ہے, آپ کی اسٹرگل میں بھی جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے. انہوں نے جو ہے وہ لا بھی کیا, اور احمد فراز جیسے لوگ جو ہے ان کے کلاس فیلوز تھے جب وہ اردو ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی میں تھے. ایک تو یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو ایک پولیٹیکل ریزسٹنس موومنٹ کے لیے جو ہے ایک اگر کوئی قائدانہ رول آپ کو پلے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کا تعلیم یافتہ ہونا جو ہے از حد ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ ایک واقعہ میں اور بیان کرتا ہوتا ہوں کہ ان کے ایک ساتھی ابھی حیات ہیں سری نگر میں آج کل. یہ محاصرہ شماری کے دور کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ غلام مصطفیٰ علوی صاحب اور یہ بٹ صاحب جو ہے یہ گلگت میں جو ہے وہ اسی طرح سے ٹور کر رہے تھے. تو وہاں پہ ایک گیسٹ ہاؤس میں یہ رات کو ٹھہرے تھے. تو علوی صاحب کے مذہبی رجحانات کافی ہیں, تو وہ صبح جب فجر پڑھنے کے لیے اٹھے
تو انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ وہ ایک ہی کمرے میں بٹ صاحب اور وہ رات کو سوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ بٹ صاحب کا بستر خالی ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ مقبول جو ہے یہ اتنا صبح صبح کہاں اٹھ کے چلا گیا. وہ باہر نکلے تو وہ جو کوئی چوکیدار تھے وہاں پہ، تو اس سے پوچھا کہ وہ میرا ایک کولیگ تھا یہاں، ساتھی تھا، وہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ دریا کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھے. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا، وہ قریب ہی جو ہے دریا سندھ وہاں قریب ہی گیسٹ ہاؤس کے قریب سے جو ہے وہ بہتا تھا. تو وہ جب وہاں پہ گئے تو دیکھا کہ وہ غالباً دسمبر یا جنوری کا مہینہ تھا، اور اس یخ بستہ پانی میں وہ گلیشیئرز کا پانی ہے، اس میں جو ہے وہ بٹ صاحب نہا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مقبول یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ ٹھیک ہے. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مینٹلی جتنے مضبوط تھے، جسمانی طور پہ بھی جو انہوں نے اپنے آپ کو اس تحریک میں آنے والے جو مصائب اور مشکلات تھیں اس کے لیے وہ تیار کیا ہوا تھا. اور یہی سری نگر میں جب وہ اریسٹ تھے تو مہتاب باغ کے جو انٹروگیشن سینٹر میں جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، تو اینڈ پہ انہوں نے جو رپورٹ مرکزی سرکار کو لکھی وہاں کی، وہاں وہ جو ٹارچر کو ہینڈل کرنے والے جو انچارج تھے، غالباً ایس پی لیول کا کوئی آفیسر تھا، تو اس نے لکھا کہ ان کو ٹارچر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر طرح کے ٹارچرز کے لیے جو ہے ٹرینڈ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلا کے جو ہے نا وہ جو ہوتی ہے نا ذہنی مضبوطی، مینٹل اسٹرینتھ اتنی تھی ان کی کہ بار بار جو ہے ان کو جو ہے دلائی کیمپ میں ٹارچر کیا گیا، ان کو شاہی قلعہ لاہور میں ٹارچر کیا گیا، اسی طرح سے مہتاب باغ میں ان کو ٹارچر کیا گیا. اور اس کے بعد بھی جب آخری مرتبہ جب مہتاب باغ میں، یہ میں آپ کو 60s کی بات بتا رہا ہوں، اس کے بعد بھی جو ہے جب اریسٹ ہوئے تو ان کو ٹارچر کیا گیا. لیکن ایک ایسا انسان تھا جی کہ میں اعصابی طور پہ اتنا مضبوط انسان تھا وہ کہ حیرت ہوتی ہے جی. مطلب ہے کہ وہ شخص کبھی بھی جو ہے وہ تکالیف سے، مصائب سے، ایون یعنی ان کی 2 وائفس تھیں، ہماری 2 مدر تھیں، ہم 3 ان کے بچے ہیں. تو بار بار پہلے انہوں نے جب ترہگام سے نکلے تو اس طرف آئے تو انہوں نے اپنے والدین کو چھوڑا، پھر یہاں سے جب ادھر جاتے تھے اپنی فیملی کو چھوڑ کے جاتے تھے. تو یعنی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے یعنی بچوں کی محبت جو ہے یہ تو آپ تڑپ جاتے ہیں اس کے لیے. ایون آپ آزاد دنیا میں بھی کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو کسی جاب کی مجبوری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے جو اگر جانا پڑ جائے اور وہاں پہ رکنا پڑ جائے اپنے بچوں سے دور، تو آپ تڑپتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے یا ان کے پاس جانے کے لیے. لیکن میں سچی بات آپ کو کہوں کہ وہ ایک فولادی انسان تھا اعصاب کے اعتبار سے. سر بالکل، یہ سوال پوچھنے کا اور آپ سے جاننے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے جو لوگ میدان عمل میں ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے آزادی پسندوں پہ دونوں طرف، چاہے وہ ریاست کی دوسری طرف ہو، چاہے وہ حریت کی لیڈرشپ ہو، جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ ہو، اور آج بھی ظہور بٹ صاحب جو ہیں وہ قید ہیں. اور یہ پھر آزاد کشمیر کے اندر بھی اگر دیکھا جائے، گلگت بلتستان کے اندر بھی جو اپنی ریاست کے حق حکمرانی کی بات کرتے ہیں یا آزادی پسند ہیں، مزاحمت کار ہیں، سہولت کار نہیں، ان پہ ٹارچر بھی ہوتا ہے. اور یہی مسائل ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. انہیں 2 آپشنز دی جاتی ہیں، یا وہ مزاحمت کریں گے تو مشکلات ہوں گی، سہولت کاری کریں گے تو وظیفہ خوری یا اسکیم خوری ملے گی، وہ تو افسوسناک بات ہے. لیکن یہاں جو اہم بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ شہید اعظم کے اپنے افکار تھے. میں 2 باتیں آپ کے سامنے، اور مزید آپ اس کو ایکسپلین بھی کیجئے گا. جو سری نگر جیل سے فرار کہانی ہے ان کی، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے، ہماری جموں کشمیر ٹی وی کی ٹیم نے اس پہ باقاعدہ سے پوری سیریز کی ہوئی ہے. جو ٹاپ لیول آف ہیومن انٹیلیجنس ہے نا، میں نے ان میں پائی تھی. اور پھر جو دوسری کتاب جس پہ پابندی ہے، شعور فردا،
اگر اس کو دیکھا جائے تو میں آئی واز امیزڈ کہ جو ہیومن انٹیلیجنس کا ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے میں نے ان میں پایا تھا. تو یہ جو کتابیں شہید اعظم پہ لکھی گئی ہیں، امیر پور سے نکس جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے انہوں نے لکھی ہیں، سعید اسد صاحب کی، ان کے دوستوں کی بڑی کاوش ہے. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ یہ جو خیالات کی جنگ ہوتی ہے یا نظریات کی جنگ ہوتی ہے تو کتابیں اس میں ہتھیار کا کردار ادا کرتی ہیں. تو جہاں ہم نوجوان جو ہیں وہ افکار شہید مقبول بٹ کے ساتھ جڑ کر تو ہم اپنے آپ کو جہاں پہ مینٹلی فزیکلی اپنے آپ کو ٹرین کریں، اسی حوالے سے ہم اپنے آپ کو نظریاتی طور پر بھی ٹرین کریں. تو کتابوں کے مطالعے کے حوالے سے آپ کیا ریکمنڈیشنز دیں گے ہماری یوتھ کو خصوصاً؟ دیکھیے جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مزاحمتی جو تحریک ہے اس میں مزاحمتی جو ادب ہے اس کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. لوگ اسی سے جو ہے اس کو پڑھ کے سمجھ کے اور اس سے سیکھ کے بنیادی طور پہ جو ہے عملی میدان میں جو ہے وہ آتے ہیں اور عملی میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ بٹ صاحب کے خطوط کے اوپر جو ہے وہ جو کتاب مرتب کی ہے سعید اسد صاحب نے، یہ ایک بڑا کریڈٹ ہے ان کا. اور کیونکہ سارے لوگوں سے جو ہے ان خطوط کو جمع کرنا پھر اس کو ایک کتابی شکل دینا یہ ایک مشکل کام تھا اور جو انہوں نے کیا ہے. تو اس ذریعے سے بھی جو ہے وہ بٹ صاحب کے خیالات کو جو ہے عام لوگوں تک پہنچانے میں جو ہے میں سمجھتا ہوں اس جو ادارہ ہے نکس اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں سعید اسد صاحب کو بھی، ان کے ادارے کو بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ لکھا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس میدان میں جو ہے وہ فروئی چیزیں لکھنے کے بجائے مزاحمتی ادب کی طرف آنا چاہیے. اور پھر جو مزاحمتی ادب موجود ہے اس کو تلاش کر کے جو ہے اس کو پبلش کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایفرٹس کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک وہ جس کو عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو ایک قلمی جہاد کہا جاتا ہے، بالکل یہ قلمی جہاد ہے. اور اس حوالے سے بھی جو ہے کام کو جو ہے وہ وسعت دینے کی ضرورت ہے. اس میں کافی کمی ہے. اس کو وسیع کرنا چاہیے. ان کاوشوں کو جو ہے وہ نئی جہد کے ساتھ جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہیے. اور میرا یہ سمجھنا ہے کہ مکالمے کی ازحد ضرورت ہے. ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مکالمہ نہیں کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور بیٹھ کے ہم اختلاف رائے ڈیولپ کر لیتے ہیں اور پھر اختلاف رائے کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم ایک دوسرے سے نفرت کو ڈیولپ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رجحانات بھی جو ہے درست نہیں ہے. یہ بالکل غلط رجحانات ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح کے بھی امور ہوں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے رہنا چاہیے. اور بات چیت ہی جو ہے بنیادی طور پہ جس کو سیاسی مکالمہ سیاسی عمل میں کہا جاتا ہے، اسی سے ہی جو ہے آپ اپنے ویل وشرز بھی پیدا کرتے ہیں. اسی سے جو ہے آپ اپنی تحریک کی جو ہے وہ میں میچور لوگوں کی تعداد کو بڑھانے کی پوزیشن میں بھی آپ آتے ہیں اور اسی سے جو ہے آپ اپنی قومی تحریکوں کو درست ڈائریکشنز پہ بھی رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیاں بہت ہیں، ابھی بھی ہم میں بہت کمیاں ہیں. ان کو آہستہ آہستہ جو ہے پاٹنا چاہیے. نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. اس کو جو ہے وہ اس کا کلا کما ہونا ازحد ضروری ہے. ہمارا ہر عمل جو ہے وہ محبت سے، کیونکہ میں عمومی طور پہ یہ بھی کہتا ہوں کہ بٹ صاحب انتہائی شفیق انسان تھے، انتہائی محبت کرنے والے انسان تھے. یعنی ان کی جو نجی زندگی ہے جو تھوڑی سی ان کی ہمارے ساتھ گزری ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا لاڈ کیا کرتے تھے. مجھے یہ واقعہ میں کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ جب بھی کسی سے بات ہو تو میں اسے بتاؤں کہ میں جب چھوٹا تھا اور بٹ صاحب کے ساتھ میں سوتا تھا جب بھی وہ گھر پہ ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ صبح سویرے جب وہ جاگ جاتے تھے تو میں ابھی نہیں جاگا ہوتا تھا، یا جیسے بچے ہوتے ہیں کہ دیر تک ذرا سوتے ہیں اسپیشلی چھٹی والے دن، تو وہ مجھے اپنی چھاتی کے اوپر لٹا کے تو ان کی جو وہ بڑی ہوئی شیو ہوا کرتی تھی وہ میرے چہرے کے ساتھ رگڑتے تھے.
تو وہ چونکہ وہ ان کے وہ بال چکتے تھے تو میں شور کرتا تھا. یعنی ان کا اپنے ایک طریقہ تھا ان کا لاڈ اور پیار کرنے کا. تو بہت پیار کرنے والے انسان تھے. بچوں کے ساتھ ہمیں باہر لے جانا، تو اس زمانے میں ہمارا پاپولر ڈرنک جو ہے وہ فنٹا ہوتا تھا، تو وہ ہمیں فنٹا پلانا، کوئی چاکلیٹ لے کے دینا. تو یعنی وہ جتنے دن وہ گھر پہ گزارتے تھے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح سے گل مل کے رہتے تھے جس طرح سے باقی گھروں کے اندر جو ہے وہ لوگ. کیونکہ ممکن ہے لوگوں کی رائے ہو کہ شاید وہ اپنے بچوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے ہوں گے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جو ٹائم انہوں نے، وہ بہت مختصر ٹائم تھا ان کی زندگی کا جو انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا، لیکن جتنا بھی گزارا وہ اس میں وہ جو وہ پیار ہمیں دے سکتے تھے وہ انہوں نے دیا. فکر مند بھی رہتے تھے، ایسا سچ یہ نہیں ہے کہ فکر مند نہیں رہتے تھے. اب لگے ہاتھوں چونکہ بات سے بات نکلتی ہے، شاید آپ کے سوال کا یہ حصہ نہیں ہے، لیکن جب بھی ان کے خطوط دیکھ لیں، اب جب بھی کسی دوست کو خط لکھتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے کہ میرے بچے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تعلیم کے میدان میں وہ کہاں پہنچے ہیں، کس کلاس میں ہیں. اور ان کے دوست پھر ہم سے بات کیا کرتے تھے فون پہ یا مل کے. تو مطلب وہ پھر اسی طرح سے انفارم کرتے تھے بٹ صاحب کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اپنی وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. وہ چاہے ہماری گھر کی ذمہ داری ہے، وہ چاہے ہماری فیملی کی ذمہ داری ہے، اسے بھی پورا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قومی ذمہ داری کو بھی جو ہے پورا کرنا ہے. پھر قومی ذمہ داری میں پھر جتنے بھی اس کے رنگ ہیں، جتنے اس کے ڈھنگ ہیں، وہ سارے ہمیں اڈاپٹ کرنے ہیں، لیکن تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جن کا ایٹیچیوڈ، جن کا رویہ میں شائستگی نہیں ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پہ کانفیڈنس کو لیک کر رہے ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اتنا اسٹرانگ ہمارا نظریہ ہے، اتنا اپیلنگ ہے کہ آپ ایک عام انسان کو، مثلا آج کل وہ ایک خاتون ہے یہاں یو کے کی، مجھے اس وقت ان کا نام صحیح طرح سے، کلیئر شاید نام ہے ان کا. مطلب اس خاتون کو کیا ہے جی کہ وہ ہماری تحریک کا حصہ بنی ہوئی ہے اپنے طریقے سے. وہ ہر 5 تاریخ کو جو ہے وہ چائے کی ایک پیالی جو ہے وہ اس کو سوشل میڈیا پہ چلاتی ہیں اور سب کو دعوت دیتی ہیں کہ، یعنی اس چھوٹے سی چائے کے اس کپ میں جو ہے اس نے طوفان برپا کر دیا، میں سمجھتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے نظریے کی سچائی اور اس کی طاقت اور اس کی پاور ہے جو لوگوں کو اس بات کے اوپر مجبور کرتی ہے کہ وہ آپ کی تحریک میں آپ کے ساتھی بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ساری دنیا سے اپنے لیے جو ہے وہ ساتھی تلاش کر سکتے ہیں، صرف اپنے آپ کے اوپر اعتماد کریں اور یہ جو اناپرستی ہے اس کے خول سے باہر نکلیں. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جس دن آزادی کا حقیقی سورج جو ہے وہ جموں کشمیر کے اوپر جو ہے نصر طلوع ہوگا، چمکے گا. بالکل سر، ایسا ہی ہے انشاءاللہ. اور ان کا نام ہے کلیئر بڈول، اسکاٹ لینڈ سے ہیں وہ. ایگزیکٹلی، کلیئر بڈول، بالکل. جی جی. تو میں بلکہ آپ کو بتاؤں کہ یہیں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے میں نے پکچر بھیجی ہے ان کو اس آج 5 کی، اور میں اپنے آڈینس سے بھی کہوں کہ ان کو پکچر بھیجیے، اگر نہیں تو مجھے بھیجیے، میں انہیں فارورڈ کر دوں گا. بہرحال اس کا کمٹمنٹ. اب سر یہاں پر آپ نے جو بات کی کہ جو ایک انٹرنل رومانٹسزم ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے کہ جب آپ، وہ چے گویرا بھی ایک ریولوشنری تھے اور بٹ صاحب کو ریلیونس کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہی از دا چے آف کشمیر. تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ a true revolutionary is guided by the great feeling of love. تو جو انٹرنل رومانٹسزم ہوتا ہے کسی بھی تحریک کے اندر، باہر سے کچھ بھی ہو، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنا انفینائٹ ہو جاتا ہے کہ جو ایکسٹرنل یا انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے آگے سے ختم ہو جاتے ہیں، ڈیمینش ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اندر اتنا چارج کیا ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی مزید چیز اس کو اوور ٹیک نہیں کر سکتی. آپ میری پروگرام کے باتوں آخر کی میں، تائید کر رہے ہیں، یقیناً آپ میری باتوں کی تائید کر رہے ہیں. جی سر، جی سر. اچھا، اس میں ایک کوشچن لاسٹلی 1-2 منٹ میں جاننا چاہوں گا. یہ جو موجودہ آزاد کشمیر کی حکومت ہے، حال ہی میں انہوں نے بڑے وعدے کیے، بڑے دعوے کیے کہ ہم یاسین ملک صاحب کے کیس میں ہم ان کے لیے کچھ کریں گے، کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جائیں گے. کچھ نہیں ہوا. 39 سال ہونے والے ہیں شہید اعظم کے، جستے خاکی کو، جستے پاک کو تہاڑ جیل میں قید، سعد افضل گرو کا بھی ہے، اور ہزاروں لاکھوں شہداء کشمیریوں کے. آج تک یہ سلسلہ تھما نہیں ہے. آزاد حکومت آزاد کشمیر کو
اور ہمیں پتہ ہے کہ لوگ ہمیں کہاں کہاں سے دیکھتے ہیں. جو ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ آج کل خود بڑے پریشان ہیں, بڑے مندیاں ہیں, سڑے پہاڑی جانیا. کیا پیغام دیں گے اقوام عالم کو, ہندوستان کو, پاکستان کو, اور خصوصاً ایک تڑپ جو ہوتی ہے ایک بیٹے کی اپنے والد کو دیکھنے کی. اور اگر یہ جو جست خاکی ہے, جو ہماری جست پاک ہے شہید اعظم کا, وہ ان کی فیملی کو دیا جائے یا کشمیری قوم کو دیا جائے, دونوں صورتوں میں یہ قوم کے پاس ہی واپس آئے گا, کیونکہ وہ ایک فرد سے نکل کے ایک شخصیت بن گئے, ایک انسٹیٹیوشن بن گئے, اور پوری قوم جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پہلے تو میں یاسین ملک صاحب کی بات کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یاسین ملک صاحب سمیت جتنے بھی لوگ جو ہے جو سیاسی لوگ ہیں جو بھارت کی جیلوں میں اس وقت قید و بند کی زندگی گزار رہے, بھارت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بھارت کے لوگوں نے خود بھی جو ہے وہ برطانوی سامراج کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کر کے جو ہے اس ملک کو آزاد کرایا تھا. تو لہٰذا ہمارے لوگوں کے ساتھ اس حد تک نفرت کر کے جو ہے ان کے اوپر اس طرح کے ظالمانہ جو ہے وہ طرز عمل سے جو ہے وہ باز رہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوگا. یاسین ملک صاحب سمیت سارے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان سب کو جو ہے رہائی, ان کا حق ہے, ان کو رہا ہونا چاہیے. اور رہا کرنا پڑے گا بھارت کو. یہ زیادہ دیر تک جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے, کیونکہ جتنی دیر آپ ان کو اندر رکھیں گے اس سے آپ کے خلاف جو ہے وہ محبت میں اضافہ نہیں ہوگا, نفرت میں اضافہ ہوگا. لوگ آپ سے جو ہے وہ نفرت کرتے جائیں گے, اور اینڈ آف دی ڈے اس کا نقصان جو ہے وہ پھر انڈیویجولس کو نہیں ہوتا ہے, نفرتوں کا نقصان جو ہے وہ پورے معاشروں کو ہوتا ہے. تو میرا یہ سمجھنا ہے کہ نہ صرف ان ہمارے دوستوں کو, ہمارے بھائیوں کو جو ہے وہ رہائی ملنا جو ہے بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی سمجھنا ہے کہ دیکھیے وہ پورا خطہ جو ہے, یعنی جس خطے کو انگریز جو ہے سونے کی چڑیا کہتے تھے, اس خطے کی حالت یہ ہے کہ وہ آج بھی جو ہے پسماندگی کی جو ہے نا وہ اپنے سماج کے اندر جو ہے پسماندگیاں صرف ڈیولپ کر سکا ہے. ایون کہ پاکستان کی حالت آج آپ یہ دیکھیں کہ وہ بینک کرپسی کی جو ہے نا وہ دھانے کے اوپر پہنچا ہوا ہے, دیوالیہ ہوا جا رہا ہے معاشی طور کے اوپر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار آپ اس خطے کے اندر جو ہے اس سیاسی مسئلے کو لوگوں کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق اگر حل کر لیتے ہیں تو اس پورے خطے میں جو ہے تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور جو ہے وہ وقوع پذیر ہو سکتا ہے. یعنی جو بہت بڑی آج تو ڈسکشن ہوتی ہے, مثلا پاکستان کے آپ جو ہے وہ میں ایک ڈبیٹ ہے کہ کٹ لگایا جائے جی, یہ جو بڑے لوگ ہیں, ایلیٹ کلاس ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ کٹ لگائے, اس کی یہ جو نیچرل ریسورسز کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آرمی کے اوپر جو ہے کٹ لگایا جائے. تو جب آپ کے خطے کے اندر جو ہے وہ ایک جنگی ماحول نہیں ہوگا تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کٹ لگانا. آپ کو ہتھیار جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو ایٹامک ڈیوائسز بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو جو ہے وہ فرانس سے اور امریکہ سے اور دوسرے ممالک سے جو جہاز خریدنے کی کوشش نہیں کرنی پڑے گی. اس لیے کہ اینڈ آف دی ڈے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ آپ جمع کر رہے ہیں, اس سے سوائے انسانوں کی ہلاکتوں کے آپ اور کوئی چیز ڈیولپ نہیں کریں گے. یعنی اس سارے عمل میں جو ہے وہ لوگوں کو باعزت طور پہ جو ہے 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسائل کو ایڈریس کریں. لیڈرشپ تو وہ ہوتی ہے جو مسائل کا حل تلاش کرتی ہے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو آپ کو 70-75 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, آپ ایک خطے کو پال کے بنیادی طور پہ جو ہے ان خطوں کے اندر موجود جو ہے جو ایلیٹ ہے, صرف اس کا آپ پیٹ بھر رہے ہیں, اس کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں, اور عام انسان جو ہے وہاں پہ سفر کر رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے عام انسانوں کو, عام لوگوں کو جو ہے ہماری اس انڈیجنس تحریک کے ساتھ آپ جڑنا چاہیے تاکہ اس مسئلے کا حقیقی حل نکلے, جو عوامی حل ہو, اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس پورے خطے میں جو ہے امن آئے, امن کی ضمانت فراہم ہو, اور پھر وہ خطہ جو ہے تعمیر و ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکے. تو یہ مسائل ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ راستہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے.
اور پھر جہاں تک بٹ صاحب کی ریمینز کی بات آپ کر رہے تھے، دیکھیے بات یہ کہ یہ ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے تو شاید میرا دل کرتا ہے کہ ان کی ریمینز جو ہے وہ فیملی کو ملے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے جس خوف سے جو ہے ان کی ریمینز کو دہلی میں رکھا ہوا ہے، تو وہ 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 پڑھا بھی جاتا ہے، وہ سمجھا بھی جا سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر بٹ صاحب کی میت جو ہے وہ اگر سری نگر میں دفن ہوتی، مظفر آباد میں دفن ہوتی، ایسے جموں کشمیر کے کسی حصے میں دفن ہوتی، تو وہ یوتھ کے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہوتی. لیکن میرا آج کا یہ سمجھنا ان حالات میں کہ جب بٹ صاحب کی ریمینز جو ہے وہ دہلی میں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ ریاست جموں کشمیر آزاد ہوگی تو ہم جو ہے وہ آزادیوں کا بگل بجاتے ہوئے جو ہے بٹ صاحب کی ریمینز جو ہے ہم ہندوستان سرکار سے لیں گے اور اسے اپنے وطن میں جو ہے دفنائیں گے. بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے گفتگو کے دوران ہمارے آڈینس کو بھی مجھے بھی جذباتی کیا، اور بہرحال یہ جو قربانیاں ہیں یہ رائے گاہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اور شہید اعظم نے جب اس پھانسی کے پھندے پہ چڑھتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ میرے جموں کشمیر تو ایک دن ضرور آزاد ہوگا، تو ہاں انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی اور ہمارا وطن جو ہے وہ ایک دن ضرور آزاد ہوگا. میں ونس اگین آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سر کہ آپ نے آج مجھے جوائن کیا، مجھے وقت دیا، اور میں اپنے آڈینس کے لیے بھی بتاتا چلوں کہ ہم مزید آنے والے دنوں میں ہم پورا اس پہ پروگرام کریں گے، اور شہید اعظم کی جو رفقائے کار تھے، ان کے جو ساتھی ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے پولیٹیکل کامریڈز ہیں، ان کو ہم آپ کے روبرو لائیں گے، اور آپ بھی جو پیغام دینا چاہیں شہید اعظم کے حوالے سے، جموں کشمیر ٹی وی جو ہے وہ آپ کے پیغام کو دنیا تک پہنچائے گا. دیکھتے رہیے جموں کشمیر ٹی وی. جناب ساجد صاحب آپ کا راستہ. شکریہ، آپ کے جموں کشمیر ٹی وی کا شکریہ، اور آپ کے ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ سر. آخر میں اتنا کہوں گا، مقبول بٹ کا راستہ ہے ہمارا راستہ. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، اللہ حافظ. تھینک یو.